बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी एक ज़िम्मेदार घराने में हुई थी। जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो न सिर्फ हसीन थे बल्कि रोब-दाब वाले भी थे और ख़ूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मुझे देखते ही चले गए। फिर वो सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गए और मेरी आंखों में देखकर बोले, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मैंने जवाब दिया, मैं आपसे बेपनाह चाहती हूँ, क्योंकि शादी से पहले ही आपका बड़ा नाम सुन रखा था। मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मेरी शादी हो गई। ये सुनकर मोहसिन मुझे गैर यकीनी से देखने लगे। अच्छा, क्या तुम मुझे शादी से पहले जानती थी? जी हाँ, थोड़ा बहुत नाम सुन रखा था। अच्छा ये बताओ, ये कहकर वो अजीब पुरस्कार से अंदाज में आगे बढ़े, अगर मैं तुम्हारी जान मांग लूँ तो क्या तुम अपनी जान मुझे दे दोगी? उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार फैल गए। तभी उनका एक फलक शुगाफ के कहा कमरे में गूंजा, अंतजान, मुझे तुम्हारी जान का कुछ नहीं करना, बस तुमसे एक चीज़ मांगूंगा। अगर दे सको तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं ये मुल्क छोड़कर परदेश में चला जाऊंगा। और फिर तुम तो जानती हो ऐसी औरतों के नसीब कैसे होते हैं। आप बताइए, मेरे बस में क्या है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? मेरी बात पर वो मेरे करीब आकर बैठ गए। इन्होंने सिगरेट सुलगाया, धुआं मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए बोले, जानती हो मैं तुम्हें औलाद की खुशी ज़िंदगी भर नहीं दे सकूँगा। मैं ये सुनकर हैरान भी हुई थी और परेशान भी, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी और जानती थी कि जब तक औरत इस हवेली का वारिस न दे तब तक लोग उसकी जान नहीं छोड़ते, और लोगों की नज़र में औरत ही कसूरवार होती है। मर्द बांझ है, इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। मुझे सोचता देखकर इन्होंने सिगरेट ज़मीन पर फेंकी और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोले, मैं जानता था तुम औरतों का ज़र्फ़ इतना ही होता है। ये तो हम मर्द हैं जो औरत की हर कमी और हर खामी के बावजूद भी उसे अपना लेते हैं। ये सुनकर मेरे दिल को एहसास जुर्म हुआ, मगर मैं बोली नहीं। फिर जब वो कमरे से बाहर जाने लगे तो मुझे तंबीह की, आखिरी बार सोच लो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हारी मिन्नतें करने के मैं कायल नहीं हूँ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी भर साथ देने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं परदेश चला जाऊंगा। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि औलाद ना देने का क्या मतलब है। इन दिनों तो मुझे ज़्यादातर ताल्लुकात का भी मालूम नहीं था। जैसा कि आजकल के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तब ऐसा कोई मजाक नहीं हुआ करता था। सो मैं बस सोचती रह गई। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर मुझसे कोई कुर्बानी मांग रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर कल को उनका दिल मुझसे ख़राब हो गया तो दूसरी बीवी कर लेंगे। अगली सुबह जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मेरे पाँव पकड़ लिए। मान जाओ सादिया, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा हूँ। तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता हूँ, मगर तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। वैसे तुम तो इतनी खूबसूरत हो। मैं तुमसे बस एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर सब घर वालों को पता चल गया कि मैं नामर्द हूँ या उनको ये लगा कि तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रही हो तो वो तुम्हें तलाक दिलवा देंगे, मेरी शादी किसी दूसरी औरत से करवा देंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम तो जानती हो ऐसी बातें कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं करता कि वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम है। मेरे घर वालों को भी ये बात पता चलेगी तो उन्हें अपनी तौहीन महसूस होगी। सो बेहतर तो यही है कि तुम इस बात को तस्लीम कर लो कि तुम बांझ हो, ताकि मुझे सब लोग दूसरी शादी का मशवरा दें, मगर वो तो मेरे हाथ में है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मोहसिन की बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे कदमों में बैठ गए। अब हुई ना प्यारी बीवियों वाली बात। तुम जानती हो तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, बस कारोबारी मसरूफियात में कभी इजहार करने का मौका नहीं मिला। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मा गई थी। तब शौहर ने मेरे सामने एक दूध का गिलास रखा और बोले, इसे पी जाओ, तुम्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। और हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। उनकी बात सुनकर मुझे हैरानगी भी हुई थी। कोई शौहर अपनी बीवी को शादी के दिन ही अकेला कैसे छोड़ सकता था। पर जैसे ही मैंने कपड़े तब्दील करने के बाद दूध पिया तो मुझे गहरी नींद आ गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं दूसरे घर में आ चुकी थी।
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ تبھی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ میری ساس بھی بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ ارے اٹھو بھائی، میں تمہیں کب سے جگا رہا ہوں، تمہیں میرا کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ شوہر کی بات سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند ابھی بھی میری آنکھوں پر سوار تھی۔ میری ساس نے مجھے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولی، بیٹی میں تو سمجھتی تھی تم صبح سویرے اٹھتی ہو، مگر یہ تو صبح کے 10 بج گئے ہیں۔ تمہیں کچھ ہوش ہے کہ تم اب سسرال میں آ گئی ہو؟ آئندہ سے جلدی اٹھنا ورنہ تمہارے شوہر پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ دیکھو نا کب سے ناشتے کے لیے گھوم پھر رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ آخر ایک ہی دن میں میری ساس مجھ سے یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو ناشتہ بھی بنا کر دوں۔ میں نے دیکھا ساس کے تیور بگڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، مجھ سے ہمیشہ بہت اچھے سے پیش آتی تھیں۔ خیر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس دن اپنے میکے جانا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، مگر وہ کہنے لگا کہ تمہیں میکے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اگر کسی سے بات چیت ہی کرنی ہے تو میں تمہیں ہماری پڑوسن کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ بہت ہی اچھی ہے، نیک دل ہے اور خوش اخلاق ہے۔ تم اس سے بات کرو گی تو سب کچھ بھول جاؤ گی۔ اپنے شوہر محسن کی بات سن کر مجھے اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ ضد کرنے لگے کہ میں تمہیں اسی پڑوسن کے پاس ہی لے کر جاؤں گا۔ تم یقین جانو وہ میری بہنوں کی بھی سہیلی ہے اور بہت اچھی عورت ہے۔ منٹوں میں تم کپڑے پہننے لگی، تیار ہونے لگی تو وہ بولا، ارے اسے رکھ دو، تم سادہ سے کپڑے پہن لو، اور ہاں اسے تحفہ بھی تو دینا ہی ہوگا کوئی نہ کوئی۔ شوہر نے یہ بات کہہ کر مجھے اور ہی پریشان کر دیا۔ مگر میرے پاس تو کوئی تحفہ نہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، ارے تو تم اپنا زیور اتار کر کسی بکس میں رکھ لو، وہی لے جاؤ۔ زیور یعنی آپ کے سونے کا زیور میں پڑوسن کو دے دوں؟ ہم امیر لوگ ہیں، نوابوں کے ہاں ایسی باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم تو ایسے ہی بڑے بڑے تحفے دیتے ہیں، اور جب تم اسے اپنے ہاتھ سے یہ تحفہ دو گی تو وہ ساری عمر تمہاری خدمت کرے گی۔ میں بھی سوچنے لگی کہ شوہر نے صحیح ہی کہا ہوگا۔ اسی حساب سے میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی اور ماں باپ کو بھی قیمتی تحفے دے سکتی ہوں۔ چند ہی منٹ میں تیار ہو کر کھڑی تھی۔ شوہر نے کہا کہ تم اپنی ماں جی سے اجازت لے لو، یعنی کہ میں اپنی ساس سے پوچھوں کہ مجھے پڑوسن سے ملنے جانا ہے۔ میں یہ بات کیسے پوچھتی؟ پھر کہنے لگے، چلو چھوڑو، بلا اجازت ہی چلتے ہیں، واپس آ کر تم انہیں بتا دینا۔ ہم لوگ گلی کے نکڑ پر واقع گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس عورت نے ہی دروازہ کھولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارا پہلے سے انتظار کر رہی ہو۔ مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے دلاسا دیا اور بولے، چلو اب تم اس کے ساتھ رہو، اور ہاں میں شام تک واپس آؤں گا، تب تک تم دونوں خوب باتیں کر لو، پھر میں رات کو تمہیں گھر لے چلوں گا۔ میں مان گئی، مگر اس پڑوسن سے مجھے وحشت سی ہو رہی تھی۔ آج تک میں نے کسی سے اتنی بات چیت نہیں کی تھی، تو میں اس عورت سے بھی بات کرنے میں اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی، کیونکہ مجھے یہی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں اس سے بات کیا کروں اور کیا کہوں۔ وہ خود ہی باتیں کرنے لگی، کبھی میرے چہرے پر ہاتھ لگاتی تو کبھی بازوں کو ٹٹول کر دیکھتی، نگاہیں میرے سراپے پر گاڑتے ہوئے پوچھا تھا، ہاں میری شادی کم عمری میں ہو گئی، بہت اچھا کیا تمہارے ماں باپ نے، لیکن تمہارے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ میرا مطلب تم ابھی بچہ وغیرہ مت پیدا کرنا، تم اتنی خوبصورت ہو، نوجوان ہو، کم عمر ہو، اگر ابھی سے بچہ پیدا کر لیا تو تمہارا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، تم 10 بچوں کی ماں لگو گی۔ اس لیے میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم اپنی خوبصورتی کو گھاؤ مت لگانا، اور شادی کے کم سے کم 4 سال تک اولاد کا سوچنا بھی مت۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں تو زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی، پھر ان سوالوں کی آخر کیا تک بنتی ہے؟ اس کی باتوں سے مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اسے وہ تحفہ پیش کیا جو میرے شوہر نے اسے دینے کو کہا تھا۔ زیورات کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ تمہاری والدہ بھی، مطلب تمہاری ساس بھی بہت اچھی ہیں، انہوں نے بھی مجھے ایک ایسا ہی سیٹ دیا تھا۔ آج تم نے دوبارہ یہ تحفہ دے کر ثابت کر دیا ہے کہ تم نواب خاندان کی بہو ہو۔ اس کی بات پر میں پھولے نہ سمائی۔ ہاں میں نے اپنے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی کسی کو اتنا قیمتی تحفہ دے پاؤں گی، مگر یہ سب میرے شوہر نے کیا ہے۔ میری بات پر وہ قہقہہ لگا پر ہنس پڑی۔ ہاں کہہ تو تم صحیح رہی ہو، تمہارا شوہر واقعی دل کا بہت کھلا ہے،
مجھے تو وہ اپنی بہن مانتا ہے، اس نے میرے بہت سارے کام کیے ہیں۔ خدا تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، تم دونوں خوش رہو۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو میرا شوہر اندر آیا۔ دونوں ہی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شوہر نے بہن کی طرح اس کے سر پر دلاسا دیا اور کہنے لگا، میری بیوی تمہیں کیسی لگی؟ آپ کی بیوی تو بہت اچھی ہے محسن بھائی، اس لڑکی نے کہا، اور پھر مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو گھر سے ہی رخصت کر دیا۔ میں جب اپنے گھر تک پہنچتی محسن مجھ سے مختلف باتیں پوچھتے رہے۔ اکثر سوال یہی تھے کہ وہ لڑکی مجھے کیسی لگی اور کیا اب میں روزانہ وہاں جانا چاہوں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ وہ بہت اچھی ہے، مگر اس سے پہلے میں اپنے میکے جانا چاہوں گی کیونکہ میں اپنے امی ابو سے ملنا چاہتی ہوں۔ محسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے والدین کو یہیں بلا لیتا ہوں، وہ لوگ آئیں گے تو تمہاری حالت دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تم ویسے بھی سجی سنوری ہی تو رہتی ہو ہر وقت۔ ان کے تانے مجھے خوب محسوس ہوتے تھے، مگر میں چپ رہی۔ شام تک میری ساس خود کہنے لگیں، بیٹی بری بات ہے، یہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ دلہن شادی کے دوسرے ہی دن اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی ہے۔ تم بھی آج اپنے امی ابا سے ضرور ملنے جاؤ، اور ہاں، سونے کے زیورات لازمی پہن کر جانا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھیں کہ محسن گھر میں داخل ہوئے۔ سونے کے زیورات؟ اماں وہ تو اس نے کسی کو تحفے میں دے دیے ہیں۔ کیا؟ میری ساس یہ سن کر اپنا سر پکڑ کر کیا، بہو میں نے تجھے اتنے پیار سے اپنے زیورات تحفے میں دیے تھے، تو نے کسی کو دے دیے؟ کمال ہے، میں تجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں، اور تو دن بہ دن میرے دل سے اترتی جا رہی ہے۔ میری ساس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روتے روتے انہیں بتانا چاہا کہ میں نے وہ زیورات اپنی پڑوسن کو دیے تھے، مگر محسن نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ میرا ہاتھ گھسیٹ کر مجھے اندر کمرے میں لے گئے اور مجھ پر چیخ پڑے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میری ہر بات پر دھیان مت دیا کرو، اب بھگتو۔ کیا تم میں اتنی عقل نہیں تھی کہ تم مجھے منع کر سکتی؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ وہ زیورات تم اپنی پڑوسن کو تحفے میں دے دینا، کیونکہ یہ نوابی رسم و رواج ہیں، تمہیں ان کا نہیں پتہ۔ اب مجھے بہت برا بھی لگا تھا، سوچ لیا کہ اب اپنے شوہر کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ خیر میں اسی رات اماں ابا کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے ساس نے نئے زیورات دیے، کہا کہ اب انہیں گم مت کرنا۔ میں اپنی ساس کی عظمت کی معترف ہو گئی تھی، سوچا کہ اب کے بعد سے ہر بات انہیں ہی بتاؤں گی، کیونکہ وہ میرا بھلا چاہتی ہیں۔ انہوں نے میرا رشتہ بڑی چاہ سے مانگا تھا۔ اس دن میں اپنے میکے میں تھی کہ ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر پر آئی۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں پوچھنے لگی، پھر کہنے لگی، بیٹی مجھے تمہارے شوہر کے بارے میں ایک بات پتہ چلی ہے، اگر تم یہاں سے تھوڑا دور چلو تو میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بے چین ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ گھر سے جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ محسن گھر پر ہی تھے، اور اماں نے تو مجھے کبھی ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں دی تھی کہ میں کسی اور سے بات کروں یا اپنے گھر سے باہر نکلوں۔ خیر میں نے اس عورت سے معذرت کر لی کیونکہ اسی وقت اماں بھی آ گئی تھیں۔ اماں کو دیکھتے ہی وہ عورت ان سے ملنے لگی۔ ماں جی نے بتایا کہ کبھی کبھی ان کا کام کرنے آ جاتی ہے۔ وہ بری عورت نہیں تھی، یقیناً وہ مشورہ بھی اچھا ہی دینا چاہتی ہوگی۔ خیر خاموشی سے میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، مگر اب میرے ذہن میں مختلف باتیں گونج رہی تھیں۔ گھر آئی تو محسن بڑے خوش لگ رہے تھے، کہنے لگے، مجھے تمہاری عادت بہت اچھی لگی ہے، تم وہاں کسی سے بے تکلف ہو کر بات نہیں کر رہی تھیں۔ آج تک میں نے ایسی عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خاندان تو کھلا ماحول رکھتا ہے، مگر میں نے کبھی اتنی شریف بیوی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ محسن خوش ہو کر مجھے دیکھنے لگے، پھر پیار سے بولے، اب تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں ساری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا اور اپنی زندگی کا ایک ایک راز تم کو بتاؤں گا، مگر تم وعدہ کرو تم یہ بات کسی اور کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے محسن کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ میں ان کی کسی راز کو کسی پر فاش نہیں کروں گی۔ بولے کہ بس 1-2 دن میں میرا سارا منصوبہ تیار ہو جائے گا تو میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، ابھی بات کرنا قبل از وقت ہوگا، میں تم سے کوئی وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ محسن جلدی ہی سو گئے۔ میں صبح جاگی تو میرے دل میں امنگوں کی ایک نئی دنیا آباد تھی۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنی ماں جی کی جی بھر کر خدمت کروں گی، مگر اٹھ کر دیکھا تو اماں جی گھر پر ہی نہیں تھیں۔ سوچا کہ پڑوسن کے گھر ہی چلی جاتی ہوں، ظاہر ہے اس سے بات چیت کروں گی تو دل بہل جائے گا، اور وہ شوہر کی نظر میں کچی عورت تھی۔ میں جیسے ہی گلی میں نکلی مجھے ڈر بھی لگنے لگا، دل چاہا واپس آ جاؤں، پھر سوچا کہ گھر میں اکیلی ہوں کیا کروں گی۔ خیر جیسے ہی پڑوسن کے گھر پر پہنچی، دروازہ بجایا
اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں تو آپ سے بات چیت کرنے آئی ہوں، گھر میں اکیلی تھی، محسن بھی گھر پر نہیں تھے، سو آپ کے پاس آ گئی۔ محسن کا نام سنتے ہی وہ بھڑک اٹھی۔ نام مت لو اس خبیث کا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آخر میرے شوہر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اسے بددعائیں دیتی ہو؟ میری بات پر وہ اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ارے میں تجھے بھی پاک دامن نہیں چھوڑوں گی، وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ تو آ میرے ساتھ چل، آج میں تیری ایسی درگت بناؤں گی کہ تو نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ کوئی عورت بھی تیرا ایسا حشر کر سکتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ مجھے چھوڑو۔ اس نے میرا بازو پکڑا تو میں نے غصے سے کہا تھا، چھوڑوں کیوں؟ آج تو اپنے کیے کی سزا حاصل کر کے ہی جائے گی۔ میں نے کیا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں روتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں وہ مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گئی اور وہاں بند کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عورت لہیم شہیم تھی، اس کا حجم بھی کافی تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں نے اس کے گھر آ کر غلطی کر دی ہو۔ میرے پاس شوہر سے رابطے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہاں سے ایک آدمی برآمد ہوا جس کے چہرے پر خباثت تھی اور وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ کون ہوں میں؟ تمہاری مالکن کا دوست۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میری تو کوئی مالکن نہیں ہے۔ اچھا تو کیا پوچھا تھا؟ نہیں جی، میں تو ان کی سہیلی ہوں، شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ان سے ملنے آئی تھی تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آدمی غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ کہتی ہے؟ میں سچ بول رہی ہوں، میں تو ملک محسن کی بیوی ہوں، وہ اس علاقے کے نواب ہیں۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میرا شوہر تمہیں زندہ گاڑ دے گا۔ میری بات سن کر وہ ڈر گیا۔ اس کمینے نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تو نواب محسن ملک کی بیوی ہے؟ مجھے معاف کر دینا بہن، مجھے پتہ نہیں تھا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چیختا چلاتا میرے کمرے سے نکلا اور غصے میں اس کمرے میں جانے لگا جہاں وہ شیطان عورت بیٹھی تھی۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول کر مرکزی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ مجھے وہ عورت آوازیں دیتی رہ گئی مگر میں نے کچھ کہا نہیں، سیدھا اپنے گھر پہنچی۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ ساس گھر آ چکی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے جو پوچھا تو میں نے انہیں ساری حقیقت سچ سچ بتا دی۔ کہنے لگیں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ وہ ایک صحیح عورت ہے؟ ارے بیٹا، اب نہ جانے وہ کیا تماشا کرے گی، تم کو اس کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا، بہرحال آئندہ مت جانا۔ یہ کہہ کر وہ تو اپنے کام میں مصروف ہو گئیں مگر میرا ڈر ابھی تک وہیں کا وہیں تھا۔ اور پھر میرا ڈر بالکل صحیح تھا۔ تھوڑی دیر بعد محسن گھر میں داخل ہوئے تو پیچھے پیچھے ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ عورت غصے میں بھنائی ہوئی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے محترمہ، اب یہاں کیوں آ گئیں؟ میں نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ تمہارا شوہر میرے بیٹے کا باپ بننے والا ہے اور اب مجھ سے نظریں چرا رہا ہے۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، تھانے اور جیل لے کر جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، مجھ سے 1 سال سے نکاح کر بیٹھا ہے، کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، اس کو تو میں جھوٹ بول دوں گا، مگر وہ تمہارے ساتھ بھی چکر چلاتا رہا اور مجھے بھی دھوکہ دیتا رہا۔ اس شخص کو تو شر سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلانے لگی۔ میری ساس بھی باہر آ گئی۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر تو کہتا تھا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، جبکہ یہ عورت کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اس کے پاس میڈیکل رپورٹ بھی تھی جو اس نے میری ساس کو دکھائی۔ کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر ابھی تک آپ کے بیٹے نے مجھے اپنا نام نہیں دیا۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میرا تعلق کسی اچھے خاندان سے نہیں ہے اور یہ بات یہ جانتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مجھ سے نکاح کیا، مجھ سے میرا کاروبار چھڑوایا۔ اب میں اس کے بچے کی ماں بن رہی ہوں تو یہ مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ عورت روتے ہوئے میری ساس کو بتا رہی تھی، جبکہ ہم سب حیرت زدہ کھڑے تھے۔ شوہر نے بھی سر شرم سے جھکا لیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، اب تم سے محبت ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیا، وہ صحیح عورت نہیں ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ مرد کیسے ایک عورت کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اسے جان جاتے ہیں تو پھر اسے بد کردار کہنے لگ جاتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے شوہر سے خفا ہو جاؤں، مگر میں ان سے خفا بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ مشکل سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوئے تھے، اب وہ پھر سے خراب ہو جاتے تو میری زندگی عذاب بن جاتی۔ میں چپ ہو گئی۔
میں اپنے شوہر کو مجبوراً معاف کر چکی تھی۔ میری ساس نے اس عورت سے پیسے دے کر جان چھڑائی اور وہ بچہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے شوہر کا ہے وہ خود بخود ہی مردہ پیدا ہوا۔ اب اللہ جانے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ بچہ صحیح پیدا نہیں ہوا، ورنہ تو شاید نواب خاندان کا وہ وارث آج بازاروں میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہوتا۔ میرے شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ کہتے ہیں کہ محض اس لیے طلاق نہ دی کہ تم سے شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنے غلط کاموں سے توبہ نہیں کی۔ جب بھی میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا تھا اور تم سے نفرت کرتا تھا، مگر تم سے محبت اس لیے ہو گئی کہ تمہارے میں کردار کا گھائل ہو گیا ہوں۔ تم بہت سچی اور کھری عورت ہو، مجھے تم ہی جیسی بیوی چاہیے۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ مرد کیا اتنے بیوقوف ہوتے ہیں جو ان کی آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے۔ عورت کو جب خواب دکھانے ہوتے ہیں تب تو یہ دنیا کی شاطر اور چالاک ترین مخلوق بن جاتے ہیں، مگر کیا کیجیے، معاشرہ آج بھی مرد کے گناہ پر پردہ ڈال کر اسے نادانی کا نام دے دیتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔